ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم یا صاحب الجمال و یا سید البشر سبحان اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر فداک ابی و امی یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کی ذات اقدس پر قربان ہو جائیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر کہ ایسے صاحب جمال ایسے صاحب جمال ایسے صاحب جمال نہ کسی ماں نے کبھی پہلے جنا تھا نہ کوئی ماں قیامت تلک جنے گی ایسا صاحب جمال کہ جناب یوسف یہ کہیں وہ صاحب جمال وہ حسن کے پیکر جناب سیدنا یوسف علیہ السلام جن کے بارے میں یہ کہیں کہ میرے بعد ایک ایسا حسین و جمیل ایک ایسا حسین و جمیل ایک ایسا حسن و جمال والا آنے والا ہے ایک ایسا بددہا کہ مکھڑے والا آنے والا ہے ایک ایسا باللیل کی زلفوں والا تشریف لانے والا ہے کہ جس کے حسن کا پانی کئی یوسف بھرتے نظر آئے ہیں یا صاحب الجمال نہ کسی ماں نے کبھی پہلے جنا تھا نہ کوئی ماں کبھی جن سکے گی ایسا صاحب جمال یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر اور لا يمکن الثناء کما کان حقہ سبحان اللہ یہ ممکن ہی نہیں ہے لا یمکن الثناء صدیاں گزر گئیں یہ ممکن ہی نہیں ہو سکا یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا یہ ممکن ہو ہی نہیں سکے گا لا یمکن الثناء کما کان حقہ کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی مدح سرائی ساری دنیا کے نعت خوان اکٹھے ہو جائیں ساری دنیا کے مدح سرائی کرنے والے اکٹھے ہو جائیں سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے سارے درختوں کی شاخوں کی کلمے بنا دو لا یمکن الثناء کما قال حقہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس بددہا کے مکڑے والے واللیل کے زلفوں والے ورفانا لگا ذکر کے منصب پر فائز اس عظیم المرتبت شخصیت کی مدح سرائی کما حقہ بیان ہو سکے یہ ممکن ہی نہیں ہے ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 اچھا مجھے میں شاہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی اس کے بعد گفتگو کی ضرورت تو نہیں رہتی تو ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو آگے والے لوگ بیٹھے ہوئے تو بڑے جوش اور جذبے سے نعرے لگا رہے ہیں
तो पीछे वाले लोग जरा वो शायद ये समझ रहे हैं कि आगे से नजर नहीं आ रहा या जो आगे बैठे हुए उन्हीं की जिम्मेदारी है, लेकिन ये सूरी साहब ने तो नारे लगा के मेरा दिल जीत लिया है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खतरे नबूवत, ताजदारे खतरे नबूवत। ये नारे आगे हमारे ऊपर फर्ज थे। बाबा जी कहते थे नारे लगाने, हमारे दिलों का चैन, हमारी आंखों की ठंडक, जिन्हें देख लेते थे तो दिल को सुकून आ जाता था। अच्छा, उनके पास वो चीज थी, वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, जिधर से गुजर जाते थे ना लोगों को दीवाना कर जाते थे, दीवाना कर जाते थे, दीवाना कर जाते थे। मैंने बड़े करीब से उन्हें देखा, लोग कहते अब सुना वो दोबारा सांसें बहाल हो गई। मैं गौर से मैं पास बैठा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ हासिल हुआ पीर साहब कि मैं उनकी चारपाई को थामे बैठा हुआ था और मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं फूलों की पत्तियां उनके प्यारे प्यारे रुखसारों से लगाकर वहां बैठकर खाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लोग कह रहे थे ना कि बाबा जी की सांसें बहाल हो गई हैं, ये सच कह रहे थे। मुझे लगता ही नहीं था, मैं देख रहा था गौर से, मुझे लगता ही नहीं था कि बाबा जी का विसाल हो गया। आपके चेहरा अनवर से वो खून वैसे ही दौड़ रहा था जैसे जिंदा आदमी के खून गर्दिश करता है ना, वैसे ही आपके चेहरा अनवर पर खून गर्दिश कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि अभी बाबा जी उठेंगे और मेरे से बातें करनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और फिर हम कहते तो लोग कहते थे ये तो दीवाने हैं ना, बाबा जी के दीवाने हैं, पागल हैं। कहते थे हम पागल ही हैं, हम बाबा जी खादिम रिजवी के पीछे पागल हो गए हैं, हमें ये पागलपन ही अच्छा है, हमें वो अकल वालों की अकल नहीं चाहिए। अगर ये पागलपन है तो फिर हम पागल ही अच्छे हैं। अकल वालों के नसीबों में कहाँ ये इश्क वाले हैं जो हर चीज। तो अगर ये पागलपन है तो फिर हमें पागल ही कहो, हम पागल ही अच्छे हैं। और फिर जमाने ने देखा, जमाने के कैमरों ने दिखाया, जो नहीं मानते थे वो कैमरे लिए बैठे थे, उनके कैमरे और मोबाइल दिखा रहे थे कि बाबा जी 44 घंटे के बाद भी जिस वक्त कब्र मुबारक में उतारने लगे हैं, जो ताबूत से तस्वीर ली है वो ऐसे लगती है, पहले चेहरा अगर मध्यम था तो जिस वक्त कब्र मुबारक में उतार रहे थे तो इन फूलों से भी ज्यादा सुर्ख हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि पहले ये नारे हम बाबा जी को देखते थे, बाबा जी को देखकर लगाया करते थे, उनका हुक्म हमारे ऊपर फर्ज था, हम उसकी तामील करते थे। अब इस फर्ज के साथ साथ ये हमारे ऊपर कर्ज भी हो गया है। आप में से कितने लोगों ने जनाजा पढ़ा था बाबा जी का? जरा हाथ खड़ा कर। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात। मैं आपके इन उठे हुए हाथों के कुर्बान जाऊं, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके इन हाथों को चूम लूं। वाह जी वाह, बेशक, माशाल्लाह।
ہم نے وہاں بابا جی کے جنازے پر سعد بھائی کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب جو یہ بابا جی کا مشن ہوگا نا، ہم نے اس مشن کو رکنے نہیں دینا، اس مشن کو رکنے نہیں دینا۔ اور اس لیے آپ نے اب یہ فرض کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر قرض بھی ہے، یہ بابا جی کا وہ اپنا فرض تو ادا کر گئے ہیں اور ہمارے ذمہ یہ قرض چھوڑ گئے ہیں کہ میرے بچوں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہارے اوپر یہ قرض ہے کہ اب تم نے اپنے اس نعرے کی للکار کو مدھم نہیں پڑنے دینا۔ جب بھی لبیک کا نعرہ لگے اس طرح سے لگانا کہ کفر کے ایوانوں پر لرزہ طاری ہو جائے۔ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما تھا، ان کا دامن تھاما تھا جو گرتوں کو گرنے نہیں دیتے بلکہ گروں کو بھی اٹھا کر کھڑا کر دیا کرتے ہیں۔ بابا جی فرماتے تھے نا، جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں ان کا ہاتھ ہماری پشت پر ہوتا ہے، اور زمانے نے دیکھا کہ نہیں دیکھا کہ خادم رضوی کی پشت پر وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ بابا جی نے ان کا دامن تھاما تھا۔ مجھے وہ بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی کہ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر شریف پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں تو ایک دیوانی، ایک مجنوں، ایک پاگل عورت مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے آ گئی قبلہ۔ اس نے آ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا کہ میری بات سنیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑا تو اٹھ کر اس کی طرف کو چل پڑے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاگل ہے، یہ دیوانی ہے، یہ تو ایسے ہی کرتی ہے، آپ اس کے پیچھے نہ جائیں، اس کی بات نہ سنیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے، وہ مصطفیٰ کریم وہ بڑی خوش، اس کے پاؤں زمین پر لگتے ہی نہیں، جس کی کوئی نہیں سنتا تھا، جس کی کوئی نہ سنے، جس کی کوئی سنے ہی نہ، جسے دیوانی، مجنوں اور پاگل کہیں لوگ، اس کی کوئی نہ سنے اور زمانے کا امام اس کی سن لے۔ زمانے کا امام اس کی سن لے، اس کے پاؤں زمین پر لگتے ہیں، وہ آگے آگے ہے، وہ خوشی سے نہال ہے، اس کے پاؤں زمین پر قبلہ نہیں لگتے، وہ چلتی چلتی ایک میدان میں چلی گئی، اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، وہاں کوئی نظر نہیں آیا، اس نے تنہا پایا، وہ اس میدان میں ٹھہر گئی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے ہیں، اس دیوانی پاگل کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنی باتیں کرتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن رہے ہیں، بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، اور وہ بڑی توجہ سے سنا رہی ہے۔ صحابہ محو انتظار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوانی پاگل کی باتیں سننے میں لگے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ واپس آئے، وہ خوشی سے نہال آپ کے ساتھ ساتھ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دیوانی اور پاگل تھی، آپ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، اس کی
شہر بھر میں مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا جس کی کوئی بات نہیں سنتا میں اس کی بات تو سننے کے لیے آیا ہوں لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تو جس کی کوئی نہیں سنتا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی سنتے ہیں سبحان اللہ اور بابا جی خادم حسین رضوی صاحب نے تو دامن مصطفیٰ کو تھاما تھا اور میں یہ ذمہ داری سے بات کہتا ہوں کہ دور حاضر میں دور اس پرفتن دور میں جیسے خادم حسین رضوی نے دامن مصطفیٰ کو تھاما کسی اور نے تھاما ہی نہیں تھا انہیں مانا ہر دور میں اس شاکہ نے مصطفیٰ کی کمی نہیں ہوتی اس شاکہ نے مصطفیٰ کی کمی نہیں ہے دنیا بھری پڑی ہے یہاں نوکروں کی کمی نہیں یہاں نوکر کتار اندر کتار ہیں لیکن کئی نوکر ایسے ہوتے ہیں جو مالکوں کو بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے جب گا تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول ابھی بابا جی کا جب وصال ہوا نا بابا جی کا وصال ہوا تو ایک خبر بڑی گردش کرتی رہی ہے مجھے وہ سن کے اور پڑھ کے نا بڑا مزہ آیا میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں آپ نے بھی سنی ہوگی میں آپ کا ذوق دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دیوبندی مفتی یہ کہتا ہے بابا جی کا وصال کے متعلق سن کے کہ اچھا ہوا بابا فوت ہو گیا اچھا ہوا بابا فوت ہو گیا پورے پاکستان کو تنگ کیا ہوا تھا وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں جا کے گھر سو گیا اور جس جو بندہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں سفر کر رہا تھا صبح مفتی صاحب نے جلدی جلدی فون کر کے اس کو بلایا بھی یار آ کے نا میری بات سنو وہ بندہ مفتی صاحب کے پاس بات سننے کے لیے پہنچا تو مفتی صاحب کہتے ہیں بھی یار ایسے کرو چلو بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کا نا جنازہ پڑھنے چلے وہ دیوبندی مفتی صاحب یہ کہتے ہیں جنازہ پڑھنے چلو تو بندہ کہتا ہے کہ کل تو آپ میرے ساتھ گاڑی میں تھے جب آپ نے یہ خبر سنی کہ بابا جی کا وصال ہو گیا تو آپ کہتے ہیں چنگا ہے بابا مر گیا سارے پاکستان میں اگے لایا سی تنگ کیتا سی اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی علامہ صاحب کا جنازہ پڑھنے کے لیے جانا یہ ایک رات میں تبدیلی کیسے آ گئی وہ مفتی صاحب کہتے ہیں میں رات کو سویا تو خواب میں بابا جی خادم حسین رضوی کے مزار پر انوار پر چلا گیا خواب دیکھ رہا ہے کہتا ہے میں دربار مزار شریف پر چلا گیا تو لوگ فاتحہ پڑھ رہے تھے لوگوں کا جمع غفیر تھا میں نے بھی فاتحہ پڑھی اور پڑھ کے جانے لگا نا تو بابا جی نے قبر میں سے ہاتھ نکالا اور مجھے پکڑ لیا آپ کدھر جاتا ہے ادھر رکنا کدھر جا رہا ہے تو کہتا ہے میں رک گیا ہوں مجھے بابا جی کہتے ہیں پیچھے مڑ کے تو دیکھ یہ پیچھے کیا ہو رہا ہے میں نے دیکھا تو وہ قبر مبارک جنت کے باغوں کا باغ بنی ہوئی ہے اور عجیب طرح کی خوشبوئیں آ رہی ہیں عجیب طرح کی مہکیں آ رہی ہیں میں دیکھ کے حیران رہ گیا میں دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا ابھی میں یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا تو ایک بڑی نورانی صورت والی شخصیت سواری پر آئی اور قبر مبارک کے اندر تشریف لے گئی تو میں نے بابا جی سے پوچھا وہ مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے بابا جی سے پوچھا بھی یہ کون تھے جو آپ کی قبر مبارک میں آئے ہیں تو علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ وہی ہیں جن کے لبیک کے نعرے لگاتے ہیں رسول اللہ
وہ مفتی کی کایا پلٹ دی. یہ تو ان کی بات ہے نا. میرے پاس جماعت اسلامی کے امیر آئے بابا جی کی فاتحہ کہنے کے لیے میرے گھر پہ, اور قبلہ پیر صاحب وہ جماعت اسلامی کے امیر ڈاکٹر سعید صاحب مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب ہمارا آپ کا جماعتی اختلاف ہے, نظریاتی اختلاف ہے. میں بابا جی کے کلپ بہت زیادہ سنتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ بابا جی ہماری جماعت کا ہی منشور بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا بابا جی, میں کہا ڈاکٹر صاحب بابا جی تمہاری جماعت کا منشور بیان نہیں کرتے تھے, وہ تو دین کا منشور بیان کیا کرتے تھے. انہوں نے دین کا منشور ایسے بیان کیا ہے کہ ہر بندے کو لگتا تھا یہ ہمارا ہی منشور بیان کر رہے ہیں. اور لوگوں کی آنکھیں ہی اب کھلی ہیں, لوگوں کو پتہ ہی اب چلا ہے. تو میں ایک جملہ کہا کرتا تھا قبلہ, میں آج آپ کی محبت بری سماعتوں کے نظر وہ جملہ کرنا چاہتا ہوں. میں یہ اکثر کہا کرتا تھا کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہے جو برافانہ اللہ کا ذکر رکھ کے منصب پر فائز ہے. ان کا ذکر تو ہے ہی سربلند, وہ تو تھے ہی سربلند, وہ تو کائنات کے بننے سے پہلے ہی سربلند تھے. کائنات بن گئی وہ پھر بھی سربلند رہے, وہ کل بھی سربلند تھے, وہ آج بھی سربلند ہے, وہ صبح قیامت اور قیامت کے بعد تلک سربلند رہیں گے. لیکن ان کی سربلندی کا ایک وصف ہے قبلہ, ان کو یہ کمال حاصل ہے, ان کو یہ مرتبہ حاصل ہے, ان کو یہ عوج حاصل ہے, ان کو یہ کمال حاصل ہے. وہ سربلند تھے, سربلند ہے اور سربلند رہیں گے. ان کا کمال یہ ہے جو ان کے دامن کو تھام لیتا ہے اور وہ بھی سربلند ہو جایا کرتا ہے. اس دامن کو جیسے اس دامن کو تھامنا چاہیے تھا. واہ واہ کیا بات ہے, بڑا ہی مزے کی بات ہے. اس دامن کو بابا جی خادم حسین رضوی صاحب نے وہ ایسا تھاما, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایسا اس دامن کو تھاما کہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جیسی شخصیات وہ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں. وہ داتا صاحب کی مسجد میں کھڑے ہو کر, میں وہاں موجود تھا قبلہ, وہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ لوگوں وہ سنو, میں داتا صاحب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ سعد بن خادم رضوی اور سعد بن خادم رضوی اور ہمارے امیر ہیں. میں انہیں اپنا امیر تسلیم کرتا ہوں. صرف ایسے نہیں, ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کے, سید زادہ ہونے کے باوجود ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ آج سے یہ ہمارے جو میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی, یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ وہ دن جس دن ندا بلند ہوگی, ہاتف کی صدا بلند ہوگی. یوم ندعو جس دن ندا دی جائے گی, آواز بلند ہوگی, کل اناس بامامہم, کہ سارے انسان اپنے اپنے اماموں کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش ہوں. اور صاحبو آپ نے سنا ہے, سید زادے میرے ساتھ سٹیج پر بیٹھے ہیں,
آپ بہت سادات کا احترام کرتے ہیں، بہت سادات کا احترام کرتے ہیں، سادات کو آپ سلام پیش کرتے ہیں، میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم روز محشر سادات کی جھنڈے کے نیچے ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ اس دن یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آپ بارہا مرتبہ سن چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں جس سے پیار کرے گا، جس سے بھی پیار کرے گا، وہ قیامت کے روز اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، وہ اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی ہمیں برملا یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ پاک پکارے گا کہ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ آؤ۔ اس لیے یہ مرشد اور پیر اس لیے پکڑتے ہیں کہ روز محشر جو ہے وہ مریدین اپنے اپنے پیروں کے ساتھ ہوں گے، اپنے اپنے پیروں کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور لوگ جو ہیں وہ سادات کا جھنڈا ڈھونڈیں گے، سادات کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ اور میں سادات کے خاندان کا ادنا سا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے یہ بات اپنے لیے قابل فخر سمجھتا ہوں۔ یہاں آپ کے سٹیج پر ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں کہ لوگوں اور سنو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سادات کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، یقیناً یہ آپ کے لیے قابل فخر بات ہے کہ آپ اس دن سادات کے جھنڈے کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہوں گے۔ سید زادہ ہونے کے باوجود میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ روز محشر میرے لیے یہ بات قابل فخر ہوگی کہ لوگ ہمارے جھنڈے ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن میں خادم حسین رضوی کا جھنڈا ڈھونڈ رہا ہوں گا، اور میرے لیے یہ بات قابل فخر ہوگی کہ میں خادم حسین رضوی کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوا ہوں گا۔ ہم پہلے بھی جیتے تھے، پہلے بھی اس دنیا میں رہتے تھے، پہلے بھی تقریریں کرتے تھے، پہلے بھی واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور میری کم از کم 47 سال میری عمر ہو گئی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری زندگی کے وہ 44.5 سال جو بابا جی کی رفاقت کے بغیر گزرے ہیں، میں ان سالوں کو سال ہی نہیں گنتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے وہی 2.5 سال ہیں جو میں نے بابا جی کی رفاقت میں گزارے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا۔ آج دور ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ وہ ایسے مرد مجاہد، اور یہ اس کی کوئی وجہ ہی ہے نا، آخر ہم نے ان کی رفاقت میں رہ کے دیکھا ہے، ان کی رفاقت میں قبلہ وہ سادات کا ایسا احترام کرتے تھے، ایسا سادات کا احترام کرتے تھے کہ مجھ جیسے کمینے کو اپنا ہاتھ نہیں چومنے دیا کرتے تھے۔ میں نے ہاتھ چومنے لگنا، انہوں نے پیچھے کھینچنا، انہوں نے کہا نا شاہ صاحب آپ نے میرا ہاتھ نہیں چومنا۔ میں نے ایک دن وہ ادھر کسی سے باتیں کر رہے تھے، لوگوں سے ہاتھ ملا رہے تھے، میں نے ایک دن
वो मौका गनीमत जाना, उनकी तवज्जो इधर थी, हाथ इधर मिला रहे थे, मैं खड़ा हुआ था, मैं आगे बढ़ा तो मैंने हाथ चूम लिया। तो साहिब नजर थे किबला, साहिब नजर थे, उन्होंने लोगों के हाथ छोड़ते जाते थे, मेरा हाथ पकड़ लिया, बातें इधर कर रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ लिया, बातें इधर करते जा रहे, लोग हाथ चूम रहे, लोग हाथ चूम रहे तो कोई नहीं, किसी का हाथ नहीं पकड़ा, लोग चूमते हुए जा रहे हैं किबला, मैंने चूम लिया तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया, मेरा हाथ पकड़ लिया। और बात मुकम्मल करके मुंह इधर को किया तो मुझे फरमाते हैं ये क्या किया आपने? मैं कहा जी हुजूर ठीक हो गया, मैं तो खुशी से निहाल था। मैंने कहा जी हुजूर ठीक हो गया, अच्छा कहते हैं ठीक हो गया। तो आप यकीन कीजिएगा उन्होंने दोनों हाथ, मैं खड़ा हुआ था वो यूं बैठे हुए थे, उन्होंने दोनों हाथ मेरे घुटनों को छूने के लिए ऐसे आगे बढ़ाया, तो मैंने जल्दी से घुटने पीछे कर लिए और उनके हाथों को रोका। तो मुझे फरमाते हैं अब अपनी बारी पे रोकते हो, अब क्यों नहीं हाथ लगाने देते हो? बिस्मी तेरे जान सान बेशुमार बेशुमार, बिस्मी तेरे जान सान बेशुमार बेशुमार, बिस्मी तेरे जान सान बेशुमार बेशुमार, जब तक सूरज चांद रहेगा बिस्मी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बिस्मी तेरा नाम रहेगा, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद उम्मत सादात की इज्जत और एहतराम बड़ा करती है, लेकिन जो एहतराम मैंने बाबा जी का देखा है ना, वो मैंने किसी और बंदे का देखा नहीं है, मैंने नहीं देखा। यहाँ लोग पीर साहब लोग यहाँ ये सवाल करते थे मेरे से कि आपने फ्लेक्सेस लगा दिए हैं, बाबा जी का टाइम ले लिया है, बाबा जी ने आना भी है कि नहीं आना, कि आपने ऐसे ही फ्लेक्सेस लगा दी हैं। इधर ये आलम था, पब्लिक ये सवाल करती थी कि आपने फ्लेक्सेस लगा दी हैं, बाबा जी आएंगे भी या कि नहीं आएंगे? तो मैं हंस के कह दिया करता था कि फ्लेक्सेस लगाई हैं, लिखा है तो इंशाल्लाह जरूर आएंगे। इधर ये आलम था और उधर क्या आलम था? उधर क्या आलम था कि मैं हाजिर हुआ हूं, मैं हाजिर हूं, मैंने कहा जरूर टाइम दे दें। तो फरमाते हैं शाह साहब टाइम देना तो बंद किया हुआ है। तो मैंने अर्ज की, मैं कहा जी मेरे लिए क्या हुक्म है? वहां बंदे को बोलने की जरूरत नहीं होती थी, एक मरतबा किसी कह दिया ना, उनकी शख्सियत का रोब और दबदबा ही ऐसा था कि वो बंदा बोलता नहीं था उनके सामने। तो मेरे साथ वो इतनी मोहब्बत फरमाते थे, मैं बेतकल्लो बातें कर लिया करता। मैं कह दिया हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो मुझे मुस्कुरा के फरमाते हैं आपको बताते हैं आपके लिए क्या हुक्म है। तो साहब नजर इतने थे, खादिम से कहते हैं और जाओ जरा डायरी तो लेके आओ। वो डायरी लाया, तो डायरी मेरे हाथ में पकड़ा के कहते हैं लो देखो ना खोल के शाह साहब, आप जो सोच रहे थे कि मुझे टाइम देने से इनकार कर दिया, खोल के देखो भला किसी को टाइम दिया हुआ भी है कि नहीं। मैं कह जी जरूर आपको ये डायरी मंगवाने की क्या जरूरत थी, मुझे आपकी बात पे यकीन है। तो मुझे किबला क्या फरमाते हैं, कहते हैं अच्छा ऐसे करो, फिर ये ना पेंसिल भी ले लो। मैं पेंसिल भी पकड़ ली। कहते हैं अच्छा ऐसे करो, अब अपने हाथ से लिखो कि किस दिन और कितने बजे मैंने आपके यहाँ आना है। जिस दिन और जितने बजे लिख के मुझे पाबंद कर जाओगे ना, उसी दिन और उतने बजे मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। ये सादात की इज्जत और ये सादात का एहतराम कर दिया। लोग पूछते थे आना है कि नहीं आना, और वो मुझे फरमाया करते थे कि अपने हाथ से लिख के दे जाओ, जिस दिन लिख के दे जाओगे मैं उसी दिन की पाबंदी करूंगा और उसी टाइम की भी पाबंदी करूंगा। तो मैंने लिख के दे दिया। तो हुजूर मुझे फरमाते हैं कि मैं शाह साहब, मैं आजकल बुखारी शरीफ का दौरा करवा रहा हूँ, तो मैं 11 साढ़े 11 फारिग होता हूँ, लेकिन आप ना दिल में मलाल लाइएगा, मैं उस दिन अपने असबाक 9 बजे ही खत्म करवा दूंगा। ये उनकी सादात से मोहब्बत का आलम था। और इश्क मुस्तफा आज वो मुझे उनकी बात याद आती है जो वो फरमाते थे ना, अब याद आती है कि वो फरमाया करते थे कि इंज भी सजन वावा थे, उंज भी सजन वावा। फरमाते थे ना कि इंज भी सजन वावा
تے ہنجوی سجن بابا اس زمانے نے دیکھا کہ جب وہ زندہ تھے تو تب بھی ہنجوی سجن بابا تھی، اور ان کا جب وصال ہوا مینار پاکستان بڑا، سبزی منڈی بڑی، لاری اڈا بڑا، بادشاہی مسجد بڑی، سڑکیں بڑی، پل بڑے، 12 کلومیٹر کے ایریے میں خلقت ہی خلقت، دنیا ہی دنیا تھی۔ مجھے ایک صاحب نظر کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ میں، کیمروں میں، ڈرون میں یہ 12 کلومیٹر دنیا تو نظر آ رہی ہے شاہ صاحب، وہ دنیا جو کیمروں کی نظر میں ہی نہیں آ رہی، جن کو کیمروں کی آنکھ ہی نہیں دیکھ رہی، وہ نظر نہ آنے والی جو مخلوق آئی ہوئی تھی، اس کی گنتی نہیں ہو رہی تو اس کی گنتی کون کرے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو آپ فرمایا کرتے تھے نا، اب دنیا کو وہ مخلوق دے کے اب بڑے بڑے لوگوں کا ایمان تازہ، کبھی ڈپٹی آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے، کس لیے ہے جی؟ بابا جی کی فاتح کہنے ہیں شاہ صاحب آپ سے افسوس کرنے کے لیے۔ مجھے کل بینک کا ایک مینیجر، میں اس کے پاس گیا ہوں، قبلہ دیکھیں بابا جی کی محبت کا عالم، ہنجوی سجن بابا، ہنجوی سجن بابا، مجھے ایچ بی ایل کا مینیجر، میں اس کے پاس اپنے کسی کام سے گیا، اس نے کہا شاہ صاحب میں نے آپ کے پاس آنا تھا افسوس کرنے کے لیے، اور آپ آگئے ہیں، میں انشاءاللہ پھر افسوس کرنے کے لیے آپ کے پاس آؤں گا۔ تو مجھے کہتا جی آئیں آپ۔ میں اٹھا، میں نے کہا ایسے مجھے غلطی لگی، اس کے پاس بندے بیٹھے ہوئے تھے بڑے، تو وہ میرے آگے آگے، میں پیچھے پیچھے اس کے چل پڑا، تو وہ مین گیٹ پہ آیا جہاں 2 اس کے گارڈ کھڑے ہوئے تھے، سارا عملہ دیکھ رہا ہے یہ مینیجر کیوں اٹھ کے جا رہا ہے اپنے آفس سے۔ وہ مینیجر اٹھ کے آیا، آ کے اس نے باہر والا مین گیٹ اپنے ہاتھ سے کھولا اور پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا شاہ صاحب قبلہ آئیں، تشریف لائیں، میں آگے بھی بینک جاتا تھا لیکن آگے کبھی مینیجر اٹھ کے نہیں آیا تھا، اب گیا ہوں تو یہ بابا جی کی جو ہے وہ رفاقت اور محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ مینیجر گیٹ کھول کے کھڑا رہا، مجھے کہتا ہے شاہ صاحب آئیں، اور میری آنکھیں نہ باہر آئی۔ میں نے کہا آپ کیوں اٹھ کے آئے ہیں مینیجر صاحب، آپ بیٹھے رہتے، کوئی بات نہیں میں نے چلے جانا تھا۔ اس نے کہا نہیں نہیں شاہ صاحب میں آپ کے پاس گھر میں بھی آؤں گا، یہاں بھی میں آپ کے ساتھ افسوس کر رہا ہوں۔ اور میں بینک سے باہر نکلا، میری آنکھیں نامعلوم تھی، میں نے گاڑی کے پیچھے بابا جی کی تصویر پہ نظر پڑی، میرا دل چاہا سڑک پہ ہی کھڑے ہو کر بابا جی کی تصویر کو چوم کر۔ سبحان اللہ۔ اور جن کی محبت کی وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ اتنی محبت کر رہے ہیں، اور ان کی محبت کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ 5 مرتبہ ان کے گھر کے دروازے توڑے گئے ہیں۔ اور ہمارے کارکن، میں یہ کہتا ہوں، اور نہ پریشان ہوا کرو، بالکل نہ پریشان ہوا کرو، بالکل نہ دل میں ملال لایا کرو، اور نہ یہ سمجھو کہ پتہ نہیں لبیک یہ پچھلے دنوں یہاں کو گرفتاریاں ہو گئی، پولیس آ گئی، یہ سمجھے آپ بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور 5 مرتبہ بابا جی کے گھر کے دروازے ٹوٹے ہیں، کبھی ان کے زبان پر ملال نہیں آیا تھا، اور نہ گھبرایا کرو۔ دیکھو لبیک کا یہ منشور نہیں ہے، لبیک ایک محب وطن جماعت ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھے تاکہ آپ کل کو کسی سے کہہ بھی سکیں، اسے بتا بھی سکیں۔ لبیک ایک محب وطن جماعت ہے، اور یہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا، ہم اس کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان بھی ہمارا ہے، اس کے جو ادارے ہیں وہ بھی ہمارے ادارے ہیں، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، ہم پاک فوج کا احترام کرتے ہیں، پاک فوج کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ادارے ہیں تو ملک کا وجود قائم ہے، ان اداروں کی وجہ سے ادارے ملک چلاتے ہیں نا، اس لیے ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، اداروں کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کوئی یہ سمجھے کہ پتہ نہیں ہم کوئی تخریب کار ہیں یا دہشت گرد ہیں، نہ ہم تخریب کار ہیں، نہ دہشت گرد ہیں، نہ دہشت گردوں کے ساتھی ہیں، ہم
ایسا کوئی مشکل وقت آئے نا، کوئی پکڑ دکڑ دیکھے، کوئی دبنا ہوتا ہے، وہ یہ پولیس والے بیچارے یہ پابند ہیں، اوپر سے انہیں آرڈر آتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو روکیں، تو وہ پابند ہیں۔ اور اگر آپ پہ پریشانی آتی ہے، آپ کے گھر کوئی پولیس آ جاتی ہے، تو اس سے گھبرایا نہ کرو، یہ دین کے لیے ہے، یہ نہ میرے لیے ہے، نہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے لیے ہے، یہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور سنو، اپنے ایمانوں کو تازہ کرو، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ بابا جی کے گھر کے دروازے ٹوٹے 5 مرتبہ، اور چھوٹا بیٹا جو انس رضوی ہے نا، اس کے ساتھ اس کے اوپر ایک مرتبہ اتنا تشدد کیا گیا کہ پیر صاحب ایک پولیس والا آفیسر ان کو نیچے لٹا کے، بھائی انس کو نیچے لٹایا اس نے، اور بوٹوں سمیت وہ ان کے اوپر کھڑا رہا، اتنا تشدد کیا۔ بابا جی گھر نہیں تھے، قصور تھے اس دن، بابا جی قصور سے واپس آئے، تو ظاہر ہے بیٹوں کو ہوتا ہے نا، باپ کو ہی بتانا ہوتا ہے، تو دل میں خیال تھا بھی بابا کو بتاؤں گا کہ آج پولیس نے میرے اوپر ایسا بے ایمانہ تشدد کیا ہے، تو یقیناً اولاد کو یہ ہوتا ہے کہ باپ یہی کہیں گے اچھا چلو کوئی نہیں، دیکھ لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، ان کا علاج کر لیتے ہیں، ان کا حل کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو۔ بیٹے کے کان یہ منتظر تھے، سنو امیر المجاہدین کے وہ تاریخی جملے سنو اور اپنے ایمانوں کو تازہ کر لو۔ امیر المجاہدین اپنے معصوم سے بیٹے سے کہتے ہیں کہ انس، میں نے سنا ہے کہ آج پولیس نے تمہارے اوپر بہت تشدد کیا ہے۔ جی بابا، میں نے سنا کہ آج پولیس والا تمہارے جسم پر شوز پہن کے کھڑا رہا۔ جی بابا، ایسے ہی ہوا ہے، میرے اوپر بڑا تشدد کیا گیا ہے۔ بیٹے کے کان منتظر تھے کہ میرے لیے ہمدردی کے چند جملے ادا کیے جائیں گے۔ قربان جاؤں امیر المجاہدین، آپ کے جذبے پر، آپ کی عظمت پر، وہ انجوی سجن بابا، وہ انجوی سجن بابا، وہ آپ کے تاریخی جملے سنیے، اپنے ایمانوں کو تازہ کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں انس، بیٹے انس، کتنا ہی اچھا ہوتا آج تو پولیس کے تشدد سے مر جاتا نا، آج تو پولیس کے تشدد سے مر جاتا نا۔ تو انس، میں نے جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہونا تھا نا، میں نے بڑے ہی فخر سے بتانا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا آپ کی ناموس پر جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا۔ میں نے بڑے فخر سے یہ بارگاہ رسالت میں بتانا تھا۔ وہ ایسی محبت، ایسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وہ بہت مشکل معاملہ ہے، اس دور میں بہت مشکل معاملہ ہے، سارا کچھ قربان کر دیا۔ ان کا مشن ہی یہ تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں وہ ایجنسیوں نے تو نہیں کچھ کروا دیا، وہ حکومت نے تو نہیں کچھ کروا دیا، اور بھائی کسی نے بھی نہیں کچھ کروا دیا۔ وہ یہ کہتے تھے، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ پاک، میں پرفتن دور میں نہیں جینا چاہتا ہوں جس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس محفوظ نہ ہو۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ انفرادی طور پہ تو گستاخیاں ہوتی رہتی تھی، لیکن اجتماعی طور پر، جیسے فرانس کے کمینے صدر نے اجتماعی طور پر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، ایسی جو ہے وہ آج تک اجتماعی طور پر گستاخی نہیں ہوئی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے یا تو مجھے فرانس بھیج دیا جائے، فرانس سے ٹکرا جاؤں، اگر نہ ٹکرا سکوں تو میرے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میں اس دنیا میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ فرانس پلانا، فرانس پلانا، فرانس پلانا، تاجدار ختم نبوت۔ صاحبو، میں اپنی بات
بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قبلہ نے بڑے خوبصورت انداز میں عشق پہ گفتگو کی. یہ کوئی عام چیز ہے نہیں, عام چیز نہیں. آپ نے یہاں سے کر کے لے لیں, ایک محفل میں گئے 4 نعرے لگائے تو آپ سمجھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہمیں مل جائے. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا قبلہ, ہر ساز پہ یہ نغمہ گایا نہیں جاتا. محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں, محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. اس لیے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. یہ کائنات کی قیمتی ترین متاع ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کی سب سے قیمتی ترین چیز ہے. اس کے لیے مصائب و آلام کو جھیلنا پڑتا ہے, اور یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, اور یہ کانٹوں کا بستر ہے, کانٹوں کا بستر ہے, اور یہ سفر ہے کوئے جانا, یہاں قدم قدم بلائیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہاں تپتی ریت کے اوپر جو ہے وہ لیٹنا پڑتا ہے, یہاں کوڑے کھانے پڑتے ہیں, یہاں پتھر کھانے پڑتے ہیں, یہاں بدن لہو کروانا پڑتا ہے, یہاں جو ہے وہ اپنا خون پانی ایک کرنا پڑتا ہے. لیکن پھر جب جو ہے وہ بندہ اس منزل کو پا لیتا ہے, یہ سفر ہے کوئے جانا, اور یہاں قدم قدم بلائیں, جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. جس نے وہ آخرت کے مزے لے رہے ہیں نا, کہ جس کے لیے پھر جسے لینے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے, اور پھر جو ہے وہ سولی کو چومنا پڑتا ہے, پھر پھانسی کے پھندوں کو بوسہ دینا پڑتا ہے, اور پھر وہ غازی ممتاز قادری بننے کے لیے پھر اپنی ہمت اور جذبے کا اظہار کرنا پڑتا ہے. وہ بات وہ یاد آ گئی مجھے غازی ممتاز حسین قادری کی. آپ کو ایک بہت بڑی علمی شخصیت جب جیل خانے میں ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا غازی صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر باہر بڑے فتوے لگ گئے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ قتل کیا ہے, اور آپ ایک قاتل ہیں, اور آپ کو جو ہے وہ ایسے قاتل سزا دی جانی چاہیے. آپ کے اوپر بڑے بڑے فتوے لگ گئے ہیں. تو غازی صاحب فرماتے ہیں کہ قبلہ اگر پوری دنیا کے عالم اور مفتی ایک طرف ہو جائے نا, ایک طرف کھڑے ہو جائے اور میرے اوپر فتویٰ لگا دے میرے خلاف, تو میں ایک جملے میں ان کے فتوے کو رد کر سکتا ہوں. تو وہ شخصیت فرماتی ہے کہ غازی صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ ساری دنیا کے عالم اور مفتی ایک طرف کھڑے ہو جائیں, اور میں ایک جملے میں اگر وہ میرے خلاف فتویٰ دیتے ہیں تو میں ایک جملے میں ان کا فتویٰ رد کر سکتا ہوں اور انہیں لاجواب کر سکتا ہوں. غازی صاحب آپ کو پتا ہے آپ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا سنیے مفتی صاحب آپ سنیے, آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ وہ میرا جملہ کتنا باوزن ہے, اس کا کتنا وزن ہے, اور وہ کیسے سارے دنیا کے عالموں اور مفتیوں کے فتوے کو رد کر سکتا ہے. او مفتی صاحب اگر میں جھوٹا ہوتا, میں قاتل ہوتا, میں غازی نہ ہوتا, تو ہفتے کے 7 دنوں میں مصطفیٰ کریم 5 دن مجھے ملنے کے لیے نہ آیا کرتے. جب مجھے ہفتے میں اور 5 دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار نہ کروایا کرتے, اگر میری بات جھوٹ پہ مبنی ہوتی. جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا نا وہ اسی طرح امر ہو گئے. وہ پھر وہ انجوی سجن بابا گنجوی سجن بابا جنہوں نے اس کو ازمر کر لیا نا کہ انہیں جانا انہیں مانا,
جنہوں نے اسے سمجھ لیا، جنہوں نے اسے اپنے اندر اتار لیا، وہ ہم یہ کہتے کیوں یہ باتیں کرتے، کیوں کرتے؟ وہ ڈرا کرتے تھے قبر میں جانا ہے، قبر اندھیری ہونی ہے، تاریک ہونی ہے، روشن دان بھی امیر حمزہ، قبر میں کوئی نہیں ہونا، نہ کوئی دیوا، نہ کوئی لائٹ، نہ کوئی بتی، کیلا بندہ قبر کے اندر۔ میں نے بعض اوقات لیٹے ہونا اپنے آفس میں رات کو لائٹیں بند کر کے، میں نے سوچا کرنا قبر ایسی اندھیری ہوگی اور تاریک ہوگی، کوئی بھی نہیں ہوگا، اکیلے تم نے ہونا ہے۔ اپنے آپ کو عادی بنایا کرو کہ قبر میں کیسے رات گزارنی ہے، ایسے ہی اندھیری رات ہوگی، تاریک ہوگی، یہ کمرہ تو کھلا ہے وہ اس سے بھی تنگ ہوگی، ڈر لگنا۔ علماء کرام نے سنانا وہ قبر سانپوں بچھوؤں کا وہاں بسیرا ہوتا ہے، وہاں خوفناک شکلوں والے فرشتے آتے ہیں، بندے کے جناب جو ہے وہ گرز لے کے اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ بشری تقاضا ہے نا، انسان ہے، ڈر لگنا، واقعی قبر میں اندھیرا ہوگا، نہ کھڑکی، نہ روشن دان، نہ ہوا، نہ روشنی، کچھ بھی نہیں ہوگا، ڈر لگا کرتا تھا۔ لیکن جس دن سے پیر صاحب امیر المجاہدین کا دامن تھاما نا، جس دن سے امیر المجاہدین نے نعرہ لگوایا نا کہ نعرہ لگانا ہے شاہ صاحب لبیک کا، وہ مجھے بڑا کچھ سکھا گئے، مجھے الحمدللہ بڑا کچھ سکھا گئے۔ مجھے کہا کرتے تھے شاہ صاحب وہ آپ کا کام ہے میدان لگا دینا، مالکوں کا کام ہے میدان کرنا، آپ کا کام میدان لگا دے، مالک جانے تو ان کا کام جانے، وہ خود ہی میدان کو بھر دیا کرتے ہیں۔ اور جس دن سے امیر المجاہدین کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں نا، وہ اب قبر سے ڈر نہیں لگتا۔ میرا یقین کیجئے گا، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب فرشتوں نے ہمارے سے پوچھنا ہے نا کہ یہ بددعا کے مکھڑے والی شخصیت کو جانتے ہو اور یہ کون ہے، تو ہم نے کہنا ہٹو اور پیچھے ہٹو فرشتوں، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہمارے ساتھ مل کے اور تم بھی نعرہ لگاؤ، یہ قبر گونج اٹھے، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اچھا آپ نے ایک مرتبہ ذرا اسی جوش سے قبلہ امیر المجاہدین کی یاد تازہ ہو جائے، آپ نے نعرہ لگانا ہے من سبا نبیین، میں نے کہنا ہے آپ نے کہنا ہے فقتلہ۔ ایک مرتبہ پھر میں نے آپ کو ایک مزے کی بات سنا کے اپنی تقریر وائنڈ اپ کر دینی، من سبا نبیین فقتلہ، من سبا نبیین فقتلہ، من سبا نبیین فقتلہ، فقتلہ، من سبا نبیین فقتلہ، من سبا نبیین فقتلہ، من سبا نبیین فقتلہ، من سبا نبیین فقتلہ۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے جب میں نے کیا نا ایسے بات کہ ہم نے امیر المجاہدین کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونا ہے، اور یہ تو قبر کی بات ہے نا، اور جب ہم نے حشر میں جانا ہے نا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام محمود پر فائز ہونا ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی اور دکھائی جانے والی ہے۔ جب وہ مقام محمود پر فائز ہوں گے نا، اور امیر المجاہدین آگے آگے ہوں گے، اور کبھی میزان آئے گا اور کبھی پل صراط آئے گی، اور حشر میں ایک حشر کا سامان برپا ہوگا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ہم نے بابا جی کے پیچھے پیچھے ہونا ہے، وہ 18,000 مخلوق نے دیکھنا ہے، اور یہ نعروں کا غلغلہ کدھر سے بلند ہوا، اور پل صراط ہوگی، وہ حشر ہوگا، اور میزان ہوگا، وہاں ایک ہی نعرہ لگے گا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک
دو بندے ہوں گے ان کو اللہ پاک کہے گا بغیر حساب کتاب کے انہیں جنت میں جانے دو، وہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور احمد ہے، انہیں جانے دو۔ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جس وقت معاشر میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگنے ہیں نا محبت سے، اللہ پاک نے فرشتوں کو فرما دینے اور فرشتوں اور جنت کے دروازے کھول دو، اور یہ میرے محبوب سے دنیا میں محبت کرتے تھے اور دنیا میں بھی یہ لبیک یا رسول اللہ کی اور صدائیں بلند کیا کرتے تھے، آج حشر میں بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، وہ ان کے حساب کتاب ہو گیا ہے، جنت کے دروازے کھولو، انہیں جنت میں جانے دو اور جنت میں بھی ہوگا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک مٹے ہیں مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹے ہیں مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے دشمن تیرے، اور یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی سچا تیرا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ او قبلہ پیر صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کا امتی 300 سال کے گناہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چوم لے تو 300 سالوں کے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرے اور تو اس کی بخشش کیوں نہیں ہو سکتی؟ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب یہ